पाकिस्तान में पहली बार IMF वफाकी हुकूमत के साथ सूबों को भी बराह रास्त ज़्यादा टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी का मुतालबा कर रहा है। IMF का मुतालबा है कि चारों सूबे आइंदा माली साल में कम अज़ कम 430 अरब रुपए इजाफी महसूलात इकट्ठे करें, जबकि सूबाई आमदन को मौजूदा 1 खरब 26 अरब 64 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 खरब 95 अरब रुपए तक ले जाया जाए। ये मुतालबा एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब सूबों की माली सूरत हाल यकसा नहीं। पंजाब और सिंध निस्बतन ज़्यादा महसूलात पैदा करते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सिक्योरिटी, इंतजामी कमजोरियों और महदूद मुआशी सरगर्मियों जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। ताहम IMF की नज़र में खुसूसन सिंध में प्रॉपर्टी टैक्स और पंजाब में ज़रई आमदनी टैक्स की वसूली अपनी हकीकी सलाहियत से भी बहुत कम है। इसी नुक्ते पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तिलाफात की इत्तलात भी हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हुकूमत टैक्स नेट को वसी करने के बजाय पहले से ही टैक्स अदा करने वाले तबक़ात पर मज़ीद बोझ डालना चाहती है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक महंगाई से मुतासरा अवाम पर नए टैक्सों का दबाव माशी मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि सूबों ने माली साल की पहली 3 सहमाइयों में वफाक को 1 अरब 63 अरब 60 करोड़ रुपए का नक़द सरप्लस फराहम किया है, जो मुक़र्ररा हदफ से ज़्यादा था। पंजाब ने 82 अरब 40 करोड़ और सिंध ने 44 अरब 10 करोड़ रुपए का सरप्लस वफाक को दिया है। मगर ये कामयाबी बड़ी हद तक तरक्याती अखराजात को कम करने के बायस हुई है। इसके बावजूद असल सवाल यह है कि जब वफाकी हुकूमत खुद मतलूबा टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पा रही और इस नाकाम है, तो क्या सूबे मजीद टैक्स यानी 430 अरब रुपए इकट्ठा कर पाएंगे? अगर टैक्स नेट में तोसी नहीं होती और बोझ इन्हीं महदूद तबक़ात पर डाला गया तो ये हदफ महज एक मालियाती ख्वाहिश ही साबित हो सकता है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, IMF पहली बार सूबों को भी बराह रास्त टैक्स मिशन पर लगाने का मुतालबा, जहां वफाक ही हर साल मतलूबा टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाता, वहां सूबाई हुकूमतें ये मुश्किल तरीन माशी चैलेंज कैसे पूरा कर सकती हैं? ज़ैगम साहब। आयशा, वो किसी ने चील से पूछा कि तुम भी शाहीन जैसी दिखती हो तो शिकार क्यों नहीं करती? तो उसने कहा कि मैं जब जाती हूँ शिकार के पास तो मेरा हासा निकल जाता है। सूबों की जिम्मेदारी है टैक्स जमा करना। बहुत से टैक्स हैं जो उनके ज़िम्मे हैं, लेकिन सूबों का हासा निकल जाता है, इसलिए कि उनकी जेब में वैसे ही पैसा बहुत है। वो चील ने वैसे ही इतना खा लिया होता है कि वो शिकार क्या करे, तो इनको वैसे ही खाने को इतना मिल जाता है कि इनको शिकार की ज़रूरत पेश नहीं आती। जहाँ से सूबों ने टैक्स जमा करना है वहाँ वफाक टैक्स जमा नहीं कर रहा। जो टैक्स सूबों के ज़िम्मे है वो उसको जमा नहीं करना चाहिए। वफाक ने तो उल्टा लटकाया हुआ इंडस्ट्रीज़ को, प्रोडक्टिव सेक्टर को 60% टैक्स ले रहे हैं, तनख्वाहदारों को 40% टैक्स ले रहे हैं, हर गरीब आदमी से उसकी एक चाय की पुड़िया पे टैक्स ले रहे हैं। सूबों के ज़िम्मे है कि वो ज़राअत से टैक्स लें, जो पाकिस्तान की मईशत का चौथाई है, क्या वो ले रहे हैं, जिसमें आड़ती भी शामिल है, ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ भी शामिल है। लेकिन 24%, मैंने कहा 1/4 वो सनत का है, आपकी इकानमी का है, और टैक्स 1% से भी उनसे कम ले रहे हैं। इस तरह GST ऑन सर्विसेज बहुत बड़ा एरिया है। आप जो कुछ खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, सर्विसेज पे टैक्स लेना उनका काम है, वो नहीं ले रहे। इस तरह लोकल टैक्सेस लेना उनका काम है। देखिए, भारत में जो है वो उनकी रियासतें GDP का 7% टैक्स जमा करती हैं, 7%। पाकिस्तान में 1.5% जमा करते हैं। ज़ैगम साहब, क्या हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है? भारत से बात कोई ज़राअत का ही लें, पंजाब में लगाया जाए तो ज़रे अजनास की कीमतें क्या फिर एक जैसी रह पाएंगी सूबों में? फिर वो जो हमारी क्रॉस बॉर्डर मामला शुरू हो जाते हैं ज़रे अजनास को लेकर मामला, मतलब हम कोई बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे इस चीज़ को भी लेकर? ये और मामला बढ़ेगा, ख़राब होगा, कंट्रोल होगा? आयशा, बहुत आसान सा असूल है टैक्स का कि जिस पर टैक्स बनता है टैक्स आमदनी के हिसाब से बनता है। टोटली एग्रीड। उसमें हलाल और हराम सेक्टर नहीं होता। अगर ज़राअत वाले ने 1 लाख रुपया कमाया है महीने का, तो उसने जो टैक्स देना है वही तनख्वाहदार ने देना है, वही कारोबारी ने देना है। ये इनकम पे टैक्स है, आप इस पे फर्क नहीं कर सकते। जो कि जैसी भी जिसकी आमदनी है, और ज़राअत में किसान जो नहीं भर सकता उससे तो नहीं लिया जाएगा, बड़े जिम्मेदार से लिया जाएगा ना। और उसके अलावा आड़ती जो एक दिन में किसान जितना अपना पूरी 6 महीने फसल उगा के कमाता है, आड़ती उतना उसकी फसल से एक दिन में उतना कमा लेता है। ठीक हो गया। आप मुझे बताइए कौन सी मंडी है जहां जिम्मेदारी सूबे की आपके बकौल उसे कलेक्ट करना और देना है? सूबों को जिम्मेदारी
صوبے جب تک اپنی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے سارا بوجھ وفاق پہ ڈالیں گے، یہ ملک نہیں چلے گا۔ درست ہو گیا، پھنس کے رہ گئے ہم واقعی پھنس کے رہ گئے ہیں۔ مگر شہزاد چودھری صاحب، اگر ریاست کے وفاق کا ٹیکس نظام ہی ناقص ہو، وہی ریفارم نہ ہو پا رہا، صوبوں سے ٹیکس کی توقع رکھنا آئی ایم ایف پاکستان کے اتنے اہم معاشی مسئلے کو نظر انداز کر رہا ہے، یا واقعی اس طریقے سے وہ ٹیکس کلیکٹ کر پائے گے؟ عائشہ، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ایف بی آر کا جو نظام ہے جیسا بھی ہے اس کو چھوڑ دیں کہ وہ انفیشینٹ ہے، ایفیشینٹ ہے، کتنا ٹیکس جمع کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن ایک پورے کا پورا اس کا ایک آرگنائزیشن ہے، اور اس کا حجم دیکھیں اس آرگنائزیشن کا، وہ کہاں سے ایک ایف بی آر چیئرمین ہے، اس کے بعد پھر نیچے، پھر وہ کہاں تک آئی ٹی اوز تک جاتا ہے، بیچ بیچ میں کلیکٹرز آتے ہیں، ڈپٹی کلیکٹرز، سو آن اینڈ سو فورتھ، اور ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہاں پہ ریونیو بھی ہے، وہاں پہ ٹیکس بھی ہے، وہ جمع کر کے پوری گورنمنٹ آف پاکستان کو جمع کر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک آپ کا ٹیکس کا نظام جو ہے اس طریقے سے چل رہا ہے۔ صوبوں کے پاس کون سا ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ وہ اس کی بنیاد پہ ٹیکس جمع کر سکتے ہیں؟ صوبے کے پاس کیا ہے؟ وہ چنگی جمع کر لیتا ہے، وہ ایکسائز والے جو کام ہے وہ تھوڑے بہت کر لیتے ہیں، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے۔ تو یہ جو سینما جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹکٹوں کے اوپر کچھ لگا دیا، چھوٹا موٹا سیس لگا دیا، تو اس قسم کی چیزیں جمع کرتے ہیں۔ ان کو تو عادت ہی نہیں ہے، نہ ان کا نظام ہے، نہ ان کے پاس کیپیبلٹی ہے، نہ ان کے پاس سسٹم ہے۔ تو آئی ایم ایف کے کہنے سے ہمارے حرکات اور ہماری عادتیں نہیں بدلیں گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یا تو ہم اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس نظام کو کرنا کیوں چاہیے؟ کرنا اس لیے چاہیے کہ اگر آپ کو بی اے ایس پی کے لیے اپنی ذمہ داری نہیں اٹھانی، اگر آپ کو این ایف سی کا حصہ نہیں دینا وفاق کو، جو کہ جیسے کہ قرض والا جو حصہ ہے جس کے اوپر کے پرنسپل کے علاوہ جو جاتا ہے وہ آپ نے نہیں اس کو حصہ ڈالنا، ڈیفینس میں آپ نے حصہ نہیں ڈالنا، تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی تو اپنی ذمہ داری اٹھانی چاہیے نا۔ تو صوبوں کی ذمہ داری تو ہے اپنے نظام کو، لیکن جس طرح زیگم صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی جیبیں اتنی بھری ہوئی ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پی ایس ڈی پی اتنا کشن ڈالتے ہیں وفاق میں بھی اور صوبوں کے اندر بھی، کہ اسی پی ایس ڈی پی کو نہ خرچ کر کے اس میں سے پیسے بچا کے جو کمی آتی ہے وہ پھر وفاق کو واپس بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہم نے سرپلس آپ کو واپس کر دیا۔ تو وہ سرپلس کی ریکوائرمنٹ پی ایس ڈی پی کے سے ختم کرتے، لیکن اپنا کام نہیں کر پاتے۔ پہلے ہی ان کی آرگنائزیشن نہیں ہے، دوسری نیت نہیں ہوتی، اور تیسرا کیونکہ وہ بالکل ساتھ بیٹھے ہیں جہاں پہ ان کے حلقے ہیں، وہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے کہ ہم تنگ کریں گے تو ہمارے ووٹ ختم ہو جائیں گے۔ تو سیاسی اس کے محرکات بھی ہیں، سیاسی محرکات بھی ہیں، اور نظام میں اتنی ٹیکس چوری ہے کہ نظام پر بھروسہ موجود نہیں ہے کہ اس ٹیکس دینے کے بعد عوام کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن بھی ہے یا نہیں۔ حسن نثار صاحب، یہ جو آئی ایم ایف مطالبہ کر رہا ہے وفاقی حکومتوں سے کہ ٹیکس کو اضافی حصول کیا جائے، کیا یہ سادہ سا آئیڈیل سا معاملہ ہے، قابل عمل ہے، یا ضرورت سے زیادہ مطالبہ کر دیا گیا ہے صوبوں سے؟ دیکھیں، ابھی زیگم صاحب نے کہا ہے کہ ہم پھنس کر نہیں رہ گئے ہیں، پھنس کے رہ گئے۔ تو بھائی میرے، ہم پھنس کے نہیں رہ گئے، ہمیں بری طرح پھنسا دیا گیا ہے مخصوص خاندانوں نے، ٹاپ ٹو ٹو جو کرپشن کلچر ہے، اور یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ جیسا زہریلا گلیشیئر ہوگا ویسا ہی زہریلا پانی نیچے تک آئے گا۔ تو انہوں نے تو عوام کا ویسے ہی ستیہ ناش کر کے اخلاقی طور پہ، معاشی طور پہ، ہر اعتبار سے۔ اچھا، یہ جو سوال ہے آپ کا، وفاقی ہوں یا صوبائی حکومتیں کہ چیلنج پورا کر سکتی ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ آج تک پہلے کون سے چیلنجز ہیں جن سے یہ انہوں نے نپٹا ہے؟ سر، پانی سر سے اوپر ہو گیا نا، ابھی بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ 25 کروڑ سے زیادہ کا ملک ہے، نہیں کرنا، کہیں تو سسٹم بنا کرنا ہے، ہم نے تو آپ مطالبہ نے ہی کرنا ہوگا، تو مجھے یقین ہے آپ کر لو گے۔ ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ بنیادی طور پہ دیکھو، اربوں کی کرپشن اس ملک میں، اب سرخی پڑھتا ہوں میں، تفصیل میں جاتا ہی نہیں، اتنا روٹین، جس طرح سانس آتا ہے نا، اسی طرح ڈیلی میرے پاس سارے اخبار آتے ہیں، میں سارے پڑھتا ہوں۔ سوائے کرپشن کے اس ملک میں اگر کسی چیز پہ جوبن ہے تو مجھے بتاؤ۔ اچھا، اور اس کا زندہ ثبوت دیکھو، بات سنو، ملک رقبے کا نام نہیں ہوتے، ملک نام ہوتا ہے لوگوں کا۔ سرائے گوبھی کو کیوں نہیں آپ کہہ دیتے؟ ایمیزون کے جنگل کو کیوں نہیں ملک کہتے؟ کیا تکلیف ہے؟ جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کا زندہ ثبوت، نیم زندہ یا نیم مردہ یا زندہ درگور، عام آدمی سے پوچھ لو جو کروڑوں میں ہے۔ ہم بریخ پہ رہتے ہیں۔ باٹم لائن صرف ایک ہے، وہ ملک ویسا ہے جیسے اس کے عوام کی اکثریت ہے، ختم ہو گیا۔
معاشرہ کرتے ہو. معاشرہ معاش کی جائز صحیح تقسیم کا نام ہوتا ہے. پریشر کوکر, دیکھو بات سنو, اصل بات کرو. پریشر کوکر بالکل پھٹنے کے قریب ہے, اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خوف یہ ہے, نہیں خوف نہیں, مجھے تو خوشی ہے کہ پریشر کوکر پھٹ کے معاشی باورچیوں کو ہی بری طرح گھائل نہ کرنا ہے. صحیح. نوبت وہاں آ گئی ہے. یہ چیلنج نبٹنا فلانا, آئی ایم ایف اسی لیے سوال گود میں اٹھا کے لے کے گیا, کڈنیپ کر کے لے کے گیا, اغوا کر کے لے کے گیا. ظاہر بات, انہی کے کرتوت ہیں. خود گئے ہیں مانگنے کے لیے. رضا رومی صاحب, آئی ایم ایف کا مطالبہ معاشی اعتبار سے جائز ہی بھلے, مگر آئی ایم ایف صوبوں سے معجزے کی توقع کیوں کر رہا ہے؟ جس ریاست کا وفاق ہی نہیں کوئی سسٹم اکراس کنٹری بنا پایا ہو, نہ کلیکٹ کر پایا ہو, اس کے صوبے کیا کر کے دیں گے؟ دیکھیے عائشہ, یہاں پہ دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ صوبوں کے پاس اختیار پہلے سے ہی موجود ہے, اور جب 18ویں ترمیم بھی ہوئی تھی تو اس وقت یہی کہا جاتا تھا, یہی ایک اس کا فریم ورک تھا کہ ابھی وفاق کی جو ہے وہ صوبوں کا جو حصہ ہے ٹیکس شیئر میں وہ بڑھائے گا, لیکن صوبے ساتھ ساتھ اپنی ریونیو ریزنگ بھی کریں گے اور آہستہ آہستہ. لیکن جس طریقے سے فارمولا بنایا گیا وہ ایک انسینٹیو نہیں ملتا صوبوں کو. وہ کہہ رہے جب ہمیں پیسے مل رہے ہیں فیڈرل پول سے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مزید لوگوں کو اپنے خلاف کریں. اور یہ سیاسی پارٹیاں ٹیکس, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہوتی ہے, ٹیکس لگانے سے وہ ذرا گریز کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی مقبولیت پر اثر پڑتا ہے. لیکن کچھ سیکٹرز ایسے ہیں, دو اہم سیکٹرز ہیں جو کہ بالکل انڈر ٹیکس ہیں. ایک تو زرعی سیکٹر جو ہے, وہاں پر زرعی جو لینڈ ہولڈنگ ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, بلکہ انکم پہ, اور انکم کو بہت کم دکھایا جاتا ہے, اس لیے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس کی جو وصولی ہے پنجاب میں خصوصاً. تو ایک تو یہ صوبوں کو فی الفور جو زرعی لینڈ ہولڈنگ ہے اس کے مطابق ٹیکس لگانا چاہیے. اور دوسرا جو اربن پراپرٹی ٹرانسفرز ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس میں کتنی ہیرا پھیری ہوتی ہے کہ ایک مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے اور ایک ڈی سی کا ٹیبل ہوتا ہے. تو پہلے تو اس میں بہت ہی فرق ہوتا تھا, پھر یہ ڈی سی کے ٹیبلز کو ریوائز کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی دو طرح کے کاغذ بنتے ہیں. یعنی کہ ہر کسی کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک 2 نمبر کام ہو رہا ہے اور سبھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اصل ویلیو جو ہے وہ اربوں کی, کروڑوں کی ہوتی ہے پراپرٹی کی, لیکن لکھوایا جاتا ہے چند 1 لاکھ. تو اس سے جو وصول ہوتا ہے ٹیکس وہ بہت کم ہوتا ہے. دنیا بھر میں اربن پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ سب سے بڑی وصولی ہوتی ہے شہروں میں اور سب نیشنل لیول کے اوپر. تو آئی ایم ایف کا کہنا بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کا سوال یہ کہ فیڈرل لیول کے اوپر ہی کام نہیں کر رہا, تو یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم ایف بی آر کو بہت برا بھلا کہیں, وہ کچھ نہ کچھ تو کلیکٹ کر رہا ہے نا. سینکڑوں اربوں کی کلیکشن ہو رہی ہے, اور ابھی مسئلہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہاں کے جو کرپشن ہے اور جو لیکیجز ہیں اس کو کیسے پلگ کرنا ہے. تو اسی کے لیے ایک طریقہ کار اپنانا ہوگا. اس کے لیے وہ ونس اگین میں یہی کہوں گا کہ اس کے لیے آپ کو ایک کنسنسس بنانا ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, کہ اگلے 10 سال میں کیسے ہم نے اس کو بدلنا ہے. کہا جائے کہ ایک نیت بنانی ہوگی, تبھی جا کے ٹیکس کلیکٹ کرنا اور ٹیکس چوری کو روکا جانا ضروری ہے.